الموت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نصیب خواتین، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، ابھی بچے بھی آئیں گے تو پیچھے ہو جائیں گے. دیر کے بعد اب بات کرتے ہیں. ہلہ نہیں کریں گے. اللہ مت کرو. ہم سب مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام کے ہم سب پابند ہیں. ہم نے مذہب اسلام کو قبول کیا اور اسی پہ ہمیں جینا ہے، اسی پہ ہمیں مرنا ہے. یہ دین مکمل دین ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کو دین پہ چلنے والے کو کل قیامت میں قبول کریں گے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. ہم لوگ بچپن میں ایک کلمہ یاد کیے ہیں، اول کلمہ سے لے کے ایمان مجمل تک، ایمان مفصل تک، جس میں سب سے پہلا جو کلمہ ہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ کو پڑھے بغیر کوئی انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ کلمہ کو نہ پڑھے اور اس کے تقاضے کو وہ پورا نہ کرے. اگر کوئی انسان اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے. مومن اور مسلمان میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم ابھی وہ فرق نہیں بیان کریں گے. اسلام ایک مذہب کا نام ہے، ایمان الگ چیز ہے. یہ دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، حالانکہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ہم اس کو بھی بیان نہیں کریں گے. لیکن بحیثیت مسلمان اور مومن ہونے کے ہم نے 8 کلمہ یاد کیا اور اس کو پڑھا اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ان میں سے سب سے اخیر میں جو ہم نے کلمہ یاد کیا ہے اور جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اس کے بعد ایمان مجمل.
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। पूरा जिंदगी और पूरा आखिरत इसी कलमे में है। पूरा दारो मदार इसी कलमे के अंदर है। नमाज भी इसी कलमे में है, रोज़ा भी इसी कलमे में है, ज़कात व सदक़ात भी इसी कलमे में है, हुकूक भी इसी कलमे में है, कुरान भी इसी कलमे में है, आसमानी किताबें भी इसी कलमे में हैं, फरिश्ते भी इसी कलमे में हैं, जन्नत भी इसी कलमे में है, जहन्नम भी इसी कलमे में है, मैदान महशर भी इसी कलमे में है, और कब्र, आखिरत, हर चीज़ दुनिया व आखिरत दोनों इसी कलमे में आ जाते। कितने में? आमन्तु बिल्लाहि से लेके वल बासी बादल मौत तक। हम पढ़ें, याद किए, और आप लोगों को भी याद है ना याद। इस कलमा का माना क्या? आमन्तु बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, ईमान लाते हैं अल्लाह पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसके किताबों पर। किताब बहुत सारे हैं, 4 किताबें हैं आसमानी किताब, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान करीम है। इन चारों किताबों पर हम ईमान लाते हैं। व रुसुलिही, और उनके रसूलों पर, अल्लाह ताला के जो रसूल हैं, जो मैसेंजर है, जो पैगंबर हैं, जो नबी हैं, जो खबर पहुंचाने वाले हैं, जो पैगाम पहुंचाने वाले हैं, उनके ऊपर। वो कितने? कमो बेश 1.25 लाख हैं, 1,24,000 कमो बेश रसूल नबी हैं। उनके ऊपर हमारा ईमान है, चाहे वो आदम से लेके ईसा तक कोई सा भी नबी हो, और ईसा से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबके ऊपर हमारा ईमान है। वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन इस दुनिया को टूट फूट कर ख़त्म होना है, और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत को कायम करेंगे। उस आखिरत के दिन में क्या होगा? हिसाब व किताब होगा। दुनिया में जो इंसान ज़िंदगी गुजारा है, उसका एक एक ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब होगा। उस दिन पे हम ईमान रखते हैं। वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह ताला के तरफ से है। अगर परेशानी आती है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, और इसी तरह चाहे वो अच्छी में क्या है, खुशी है, या कोई अच्छी खबर आ गई, या कोई किसी को अच्छी सेहत है, किसी की तबीयत ठीक रहती है, किसी का बिजनेस लग गया, किसी का नौकरी लग गया, जो भी है, वल क़दरी खैरी शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अल्लाह ताला के तरफ से खैर भी शर भी, इस चीज़ पे हम ईमान लाएं। वल बासी बादल मौत, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। ऐसा नहीं कि एक बार आदमी इंतकाल कर गया दुनिया में, फिर किसी 5 साल के बाद, या 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद वही इंसान फिर किसी और का रूप धारण करके शक्ल लेकर दोबारा दुनिया में आए, इस चीज़ का नहीं। मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का, यानी क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उठाएंगे, हमसे सवाल करेंगे इस चीज़ का। वल बासी बादल मौत, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, यह भी हमारा ईमान है। इस पर हम ईमान लेके आते हैं। यह है कलमा इस्लाम। ईमान लेके आते हैं। ईमान कहते हैं तस्दीक बिलक़ल्ब और इक़रार बिल्लिसान को। 2 चीज़ का नाम है, इक़रार बिल्लिसान और तस्दीक बिलक़ल्ब। ज़बान से आदमी इक़रार करे, इजहार करे, और उसको दिल से उस पर मुहर मार दे, उसको कहते हैं ईमान। उसको क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। हमारा ईमान है, आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान है, पुख्तगी के साथ ईमान है।
ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے اس نظام کو چلانے والا کوئی تو خالق اور کوئی مالک ہے، اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس کی زبان سے بھی اقرار کرتے، دل سے بھی اس پہ ہم اگر مہر مار رہے ہیں تب یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر خالی ہم زبان سے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ ایمان دو جز کا نام ہے، زبان سے بھی بندہ اقرار کرے اور دل بھی اس کی گواہی دے، دل اس پہ مہر مار دے کہ جو بات میری زبان سے نکل رہی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی صداقت اور کوئی باطل نہیں، جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں وہی سچ ہے، یہ چیز ایمان ہے۔ اور کلمہ ایمان کا پہلا جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مان رہے ہیں۔ الہ کے معنی صرف معبود نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہوتا، لا کے معنی نہیں، الا اللہ، اللہ کے معنی مگر، سوائے، اللہ کے لفظ اللہ، الہ کا معنی معبود، صرف معبود الہ کا معنی نہیں ہوتا، الہ کا معنی حاجت روا، الہ کا معنی مشکل کشا، الہ کا معنی روزی دینے والا، الہ کا معنی تندرستی دینے والا، الہ کا معنی طاقت دینے والا، الہ کا معنی شفا دینے والا، الہ کا معنی بیماری دینے والا، الہ کا معنی عزت دینے والا، الہ کا معنی ذلت دینے والا، سب چیز کے اندر آتا ہے الہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لا الہ الا اللہ، صرف معبود نہیں ہے ہمارا اللہ، روزی بھی دینے والا کون؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں روزی دے سکتا سوائے اللہ کے۔ ساری دنیا مل کر ہمیں روزگار دینا چاہے، اللہ نہیں چاہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مل کر ہمیں پریشان کرنا چاہے، پریشانیوں میں مبتلا کرنا چاہے، گھیرنا چاہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہمیں پریشانیوں میں گھیر نہیں سکتا ہے۔ پھینکا نا نمرود نے ابراہیم کو آگ پہ، ڈالا نا آگ پہ نمرود نے ابراہیم کو، کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ گلے گلزار بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی آگ کو جلانے والا، آگ کے اندر وہ صفت پیدا، جلانے کی صفت پیدا کرنے والا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ نے یونس کو رکھا مچھلی کے پیٹ میں، کوئی دریاؤں کے اندر، دریاؤں کے تاریکی میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی کو زندہ رکھنے کی طاقت نہیں، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ موسیٰ کو اللہ نے دریائے نیل پار کرایا، کسی کی مائی کے لال کے اندر اور دنیا کی کسی بھی طاقت کے اندر، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ سمندروں کے اندر راستہ چیر کر وہ نکل جائے۔ اگر وہ راستہ بنا کر نکالا اور نکالنے کی ذات اور اس کی طاقت کوئی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور اس کا مفہوم۔ صرف عبادت کے لائق نہیں کہ روزے کے لیے اور نماز کے لیے اور حج کے لیے لا الہ الا اللہ، ہر چیز کے لیے لا الہ الا اللہ۔ اس کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر رسول ہیں، رسول کس کو بولتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور رسول کیا پیغام لے کے آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ پیغامبر ہوتے ہیں، اسی لیے پیغمبر کہا جاتا ہے، اور پیغامبر تمام کو کہا جاتا ہے، نبی بھی
خبر پہنچانے والے کو کہا جاتا، رسول بھی خبر پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے محمد کو نبی مانا، محمد کو رسول مانا، تو جو وہ پیغام لے کر دنیا میں آئے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ اقرا، پڑھو رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کوئی سا بھی علم پڑھو، بغیر پڑھے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اسلام کا اور قرآن کی آیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس امت کے اندر جو آیا، اقرا کا آیا۔ سب سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اس امت کو دیا وہ اقرا کا دیا، پڑھو۔ یہ پیغام آیا، ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم اگر مومن ہیں، اگر حقیقت معنی میں کلمہ محمد الرسول اللہ پر، یہ کلمے کا دوسرا جس پر ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تو وہ جو پیغام لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اقرا، پڑھو، ہم اس چیز پہ عمل کریں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم ثلاثہ، علم تین ہے اور بنیادی علم تین ہے۔ آیات اللہ محکمہ، قرآن کریم کی آیات کو سیکھیں گے، یہ بھی علم ہے، قرآن کریم کی آیات کو سیکھنا۔ قرآن کریم کو یہ آیات کو سیکھنا مطلب قرآن کریم کے ایک ایک آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس آیات کے اندر سے ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں، تو کم از کم ہم اتنا سیکھیں کہ قرآن کریم کے جو ترجمے ہیں ہم اس کو سیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ ہمارے اندر وہ بھی قابلیت نہیں ہے، ہم وہ بھی نہیں پڑھ سکیں، نہیں سیکھ سکیں، تو کم از کم یہ کہ ہم قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا سیکھیں کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں۔ اس لیے یہ بھی ایک ذکر ہے، یہ اللہ کا ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور ذکروں میں سب سے افضل ذکر کلام اللہ ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات اللہ محکمہ، قرآن کریم کی آیات کو ہم سیکھیں، حدیث پاک کو ہم پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس میں پیغام کیا ہے، اس میں ہمارے لیے حکم کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کام کیا ہے، اس چیز کو ہم پڑھیں۔ یہ سب سے پہلا حکم اسلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قوم کو، اس مذہب کے ماننے والے کو اور پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے ہے، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر العلم ثلاثہ، آیات اللہ محکمہ وہ فریضۃ عادلہ، معتمد علماء کے جو اخذ کیے ہوئے جو مسائل ہے قرآن کریم کی آیات سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم آج کے دور میں مجتہد نہیں ہیں۔ مجتہد کہتے ہیں اجتہاد کرنے والے کو، کسی قرآن کی ایک آیت کو اٹھا کر اور حدیث کو اٹھا کر اس میں مسائل کا نکالنا ضرورت دین کے لیے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن ہم سے پہلے جو لوگ گزرے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں وغیرہ، بہت سارے محدثین ہیں، بہت سارے مفسرین ہیں اور وقت کے امام ہیں جو فقہ کے اندر مہارت حاصل کیے۔ ان کے جو اخذ کیے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو ہم قبول کریں، ان کو پڑھیں، ان کو جانیں۔ اور
آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما سواک فہو فضل، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، کیا؟ قرآن کریم کے جاننا، سنتوں کا جاننا اور مسائل کا جاننا، ان تین چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا جتنی چیزیں ہیں؟ عالم ہے، مفتی ہے، قرہ ہیں، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، آئی ایس ہے، آئی پی ایس ہے، ایڈوکیٹ ہے، جو بھی علم، جو بھی فنون ہے، سب کو سیکھ ڈالو، وما سواک فہو فضل، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ آج ایک پوسٹ دیکھیں، اس میں بہت اچھا لگا تو سوچے ہم آپ کو شیئر کر دیں کہ ہم تمہیں خنجر سے قتل نہیں کریں گے صاحب، ہم پڑھے لکھے، ہمارے پاس قلم کی طاقت ہے، قلم کی طاقت سے ہم جو ہے جنگ لڑیں گے۔ بہت گہری بات اس کے اندر کہی گئی، ہم تمہیں خنجر سے قتل نہیں کریں گے، ہم پڑھے لکھے ہیں صاحب، قلم سے تمہیں جنگ کریں گے۔ وما سواک فہو فضل، اس کے علاوہ جو بھی علم ہے، سارا کا سارا علم سیکھ ڈالو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ دارالاسباب ہے۔ دنیا بغیر اسباب کے تو نہیں ہے۔ آدمی کو کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ اگر خالی جھاڑ پھونک سے کام چلتا ہے، ہم نے تو ذہن اور دماغ میں اتنا جھاڑ پھونک بسا لیا۔ ابھی ایک مدرسے میں ایک بچہ لے کے آئے، اتنا سارا پین لے کے آیا، ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ بولا کہ پھونک دیجئے مولانا صاحب۔ کیوں؟ ایگزام ہے گھر میں۔ ہم بولے ایگزام ہے، اس کو پھونک دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ پین خود سے لکھنا شروع کر دے گا؟ ارے پڑھو گے جس چیز کو، وہی نہ دماغ میں بیٹھے گا تو ایگزام میں وہی چیز نہ لکھو گے کہ پین میں ہم پھونک دیں گے، کاپی میں ہم پڑھ کے پھونک دیں گے تو تم پاس ہو جاؤ گے۔ ہم نے تو میں عرض کر رہا تھا، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، وہ اس لیے کہ اگر وما سواک فہو فضل سے الگ کسی کو بیماری لگ جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ آپریشن کرنا ہے تو ہم تو نہیں کریں گے، یہ 4 تعویذ بنا کے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ ہوگا؟ 10 بار اسے دم کر دیں گے تو ہو جائے گا؟ اگر کہیں پہ زخم ہو گیا اور وہ کینسر بن گیا تو اس کو تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو آپریشن کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا۔ تو ڈاکٹر بننے کے لیے تو پڑھائی کرنی پڑے گی نا۔ ہمیں کسی مقدمے میں کورٹ پہ جانا پڑ جائے تو وہاں وکالت کون کرے گا؟ مولوی صاحب کریں گے؟ وکیل کرے گا۔ اور وکیل کون بنے گا؟ لوگ پڑھیں گے تب تو وکیل بنیں گے۔ وما سواک فہو فضل، قرآن کی آیات کا آدمی، ہر سیکھا، ہر بالغ مرد، عورت، امیر، غریب، شہری، دیہاتی، عربی، عجمی، دنیا میں کسی بھی زبان کا جاننے والا
اور کسی بھی زبان کا آدمی ہو، بنگالی ہو، ہندی ہو، ناگپوری ہو، بھوجپوری ہو، مراٹھی ہو، انگریزی بولنے والا ہو یا ملیالم بولنے والا ہو یا تیلگو بولنے والا ہو یا تامل بولنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ شہری ہو یا عجمی ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے اور کسی بھی ذات اور برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے آیات اللہ محکمہ، اسے تو قرآن کریم کے آیات کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ کیا ہے اس کے اوپر؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر کو دیکھو، بچے آتے رہیں گے، ہم بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے اور ہم کوئی بیان کرنے نہیں بیٹھے ہیں۔ چاہے کسی بھی ذات پات برادری مذہب بولتے ہیں، قوم، خاندان، شہر، دیہات، عرب، عجم، کسی بھی ملک سے، کسی بھی لینگویج اور بھاشا کا آدمی ہو، اسے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کا اس کے اوپر سیکھنا کا ہے، فرض ہے۔ وسنت قائمہ، اور حدیثوں کا سیکھنا اس کے فرض ہے، یعنی سنتوں کا جاننا اس کے فرض ہے۔ وفریضۃ عادلہ، اور اپنی زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے لیے، آپ کے اوپر ڈاکٹری کے اوپر جو مسائل ہے، آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ کو جو ٹھیکیداری کا جو مسائل ہے، آپ ایک درجی ہیں، آپ کے اوپر جو درجی کا جو مسائل ہے، آپ بیپار ہیں، آپ کے اوپر جو بیپاری کا، جو بزنس مین کا جو مسائل ہے، آپ جس فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں اس فیلڈ کے مسائل کا سیکھنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، تو آپ کے اوپر صرف ٹھیکیداری کا مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے بھی مسائل سیکھیں۔ یہ اپنی زندگی کے متعلق جو ضروریات کے جو مسائل ہیں اس کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ چاہے عربی ہو، عجمی ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو، بھوجپوری ہو، کسی بھی زبان اور لینگویج سے تعلق رکھنے والے، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس کے اوپر یہ تین چیزوں کا سیکھنا فرض ہے۔ وما سوا کا فہو فضل۔ اس کے بعد کوئی عالم بنے، کوئی حافظ بنے، کوئی مفسر قرآن بن جائے، کوئی محدث بن جائے، اور کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، کچھ بھی بن جائے، وما سوا کا فہو فضل، پھر یہ بہتر چیز ہے، کیونکہ یہ دارالاسباب ہے۔ بغیر اسباب کے دنیا میں چلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سمجھ میں آتی بات؟ یہ پیغام اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے، اقرا۔ ابھی نماز نہیں آیا ہے، ابھی روزہ بھی نہیں آیا ہے، ابھی نبوت ملا ہے۔ اللہ کے نبی غار حرا کے اندر موجود ہیں، جبریل امی آئے اور آ کر دبوچیں، کہا پڑھو، کہا پڑھنا نہیں جانتے، پھر ایک بار دبوچے، پڑھو، کہا پڑھنا نہیں جانتے، پھر دبوچا، پڑھو، کہا پڑھنا نہیں جانتے۔ چوتھی مرتبہ جبریل قرآن کریم کی سب سے پہلا حکم اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اور اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے سب سے پہلا جو پیغام نبوت ملنے کے بعد جو آیا وہ یہی آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا کرو؟ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تو پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پڑھو، رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو، پتہ چلے گا دنیا میں کیوں آئے اور دنیا کو کس مقصد سے بنایا گیا ہے، ہمیں کس مقصد سے بھیجا گیا ہے۔ یہ تو ہے اسلام کا پہلا حکم۔ ہمیں اس حکم کو فالو کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہے تب، اگر نہیں مانا تو جاہل رہیں۔ کیا بات ہے؟ اگر مانا ہی نہیں ہے نبی محمد کو، ہم نے نبی ہی نہیں مانا، محمد کو ہم نے رسول ہی نہیں مانا، ہم نے اس کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا نبی اور رسول اور قاصد نہیں مانا، تو پھر نہیں پڑھے۔
اگر مانے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا رسول ہیں، اللہ کا یہ پیغمبر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا جو کام ہمارے اوپر دیا اس کام کو ہم کریں۔ اس کے بعد ایمان مجمل میں جو فرمایا آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پر، وکتبہ، اور تمام کتابوں پر۔ تمام کتابیں کیا ہیں؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، کتاب ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، یقین ہو کہ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، جو احکام ہیں، وہ بالکل حق ہیں، وہ صداقت ہیں، اس کے علاوہ کوئی جھوٹ، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے تو آپ نے تراویح میں سنا ہوگا، یا قرآن کریم جب پڑھتے ہوں گے تو آپ پڑھتے ہوں گے، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اس کا معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کو شروع کرنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیے، اس میں کوئی بھی شک نہیں، کوئی بھی شبہ نہیں۔ لا ریب فیہ۔ ابھی مکمل قرآن کریم کے اندر ابھی احکام نہیں آیا اسلام کا، ابھی روزہ بھی نہیں آیا، نماز کے احکام بھی نہیں آئے، زکوٰۃ کے بھی احکام نہیں آئے، حج کے بھی احکام نہیں آئے، حقوق العباد کے بھی نہیں آئے، حقوق اللہ کے بھی نہیں آئے، اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ تم قرآن کو پڑھ رہے ہو، تمہیں پہلا حکم ہم دیے ہیں اقرا، پڑھو، اور تم پڑھ رہے ہو تو پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو پڑھو گے اور تمہیں شک ہوگا، اس لیے پہلے ہم بتا دیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بالکل حق ہے۔ کہا ہے اس چیز پہ ہمارا ایمان ہو، اس پہ ہمارا یقین ہو۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، جتنے بھی رسول ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، ہم تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک بہت سارے نبی آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، کل ان تمام پہ ہمیں ایمان لے کے آنا ہے۔ ابھی دنیا میں ایک قوم ہے یہود، ایک قوم ہے نصارہ، جسے عیسائی آج کے ڈیٹ میں کہا جاتا ہے، کرسچن جسے کہا جاتا، ایک ہے یہود۔ ان کا نبی بڑے پیغمبروں میں، ان میں بہت سارے پیغمبر آئے یہودیوں میں، داؤد علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام بھی انہی کے نبیوں میں ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام سے ان کا شروع ہوتا ہے، اسحاق علیہ السلام ہیں، پھر یعقوب ہیں، پھر یوسف ہیں، پھر داؤد ہیں، پھر سلیمان ہیں، پھر موسیٰ ہیں، پھر ہارون ہیں، پھر یحییٰ ہیں، پھر زکریا ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ ان کے اس قوم کے اندر آئیں۔ یہ تو بڑے بڑے پیغمبر جن کا ہم نے نام لیا۔ اسی طرح انہی قوم کے اندر پھر ایک رسول کو اللہ نے پیدا کیا جس کا نام عیسیٰ ہے، پھر وہاں سے عیسائی یعنی نصارہ ایک الگ مذہب چلا، جسے جو آج کے دور میں جو کرسچن ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، جسے یہ لوگ یسوع مسیح جسے کہتے ہیں۔ بہرحال 1.25 لاکھ پیغمبر، سب پہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے۔ اگر ہمارا کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں؟ مومن نہیں ہیں۔ اسی طرح والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کیا ہے؟ چند روزہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کریں گے ایک دن،
قرآن میں جگہ جگہ آپ سنے ہوں گے، ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کو سنتے رہتے ہیں، اور اگر قرآن کو نہیں سنتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم سے بدتر انسان دنیا میں اب کوئی نہیں رہا ہے نا؟ کیونکہ قرآن ہمارے لیے، متقیوں کے لیے، ہدایت یافتوں کے لیے، اور جو غیر ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے، ساری دنیا کے لیے آیا، اور صاحب قرآن ہم ہیں، اور ہم قرآن کو نہ پڑھے تو پھر ہمارے سے بدتر انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو دھونی دے دی جائے گی، وہ روئی کی طرح آسمانوں پہ، فضاؤں پہ ذرات بن کر اڑتے پھریں گے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُجِّرَتْ، جہنم کو اللہ دہکا کے رکھیں، کھینچ کے لائیں گے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو اللہ تعالیٰ سجا کے رکھیں، ان کو بھی لے کے آئیں گے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ پڑیں گے۔ یہ قیامت ہے، یہ اسی کے بعد تو آخرت قائم ہونی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھو گے تو یاد رکھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد اخیر میں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آخرت کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، کس انداز میں آئے گا اسے بتایا، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، واذا الکواکب انتثرت، بتایا قیامت کے ہولناکیوں کو، قیامت کے منظر کو، آخرت کے دن کو۔ یوم تبلی السرائر، بتایا قیامت کے ہولناکیوں کو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اسی صورت میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یوم الدین، قیامت کا دن، آخرت کا دن، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کچھ بھی ہم یہاں دنیا میں رہ کر چاہے وہ اچھا کریں یا برا کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ پہنچ چکا ہے، وہاں وہ سب کچھ کھولے گا۔ سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے، ایھا المجرمون، کیا ہے وہ آیت؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ یہ ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آج جو ہے مجرم الگ ہو جائیں، متقی الگ ہو جائیں، جو دنیا میں نیک تھے وہ الگ ہو جائیں، جو بد تھے الگ ہو جائیں، جو دنیا میں نماز کے پڑھنے والے تھے الگ ہو جائیں، اور جو بے نمازی تھے الگ ہو جائیں، جو روزہ رکھنے والے تھے الگ ہو جائیں، جو غیر روزے دار تھے وہ الگ ہو جائیں، جو پردہ کرنے والی عورتیں تھیں وہ الگ ہو جائیں، جو بغیر پردے کی پھرتی تھیں وہ الگ ہو جائیں، جو حقوق کو ادا کرنے والے تھے وہ الگ ہو جائیں، اور جو حقوق کو پامال کرنے والے تھے، جو حقوقوں کو دبانے والے تھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ الگ ہو جائیں۔ آج ہم سب بیٹھے ہیں، کرپشن والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں کہا جا رہا کرپشن والے لوگ، مثال دے رہے پوری دنیا کا، اس دنیا میں سب بیٹھے ہیں، کرپشن والے بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہے، روزہ رکھنے والا بھی ہے، جوا کھیلنے والا بھی ہے، شراب پینے والا ہے، ایسے بندے بھی ہیں جو راتوں کوٹ کر تہجد کی نمازوں میں اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کی تاریکیوں میں بھی شراب کو پینا نہیں چھوڑتے، زنا کی دعوت دینا نہیں چھوڑتے، زنا نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتے، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو رات کی تاریکیوں میں بھی اپنے رب سے لو لگانا نہیں چھوڑتے، لیکن پھر بھی سب ساتھ میں ہیں، ایک ہی راستے پر جنتیوں کا بھی گزر ہو رہا، اسی راستے پر جہنمیوں کا بھی گزر ہو رہا، سب کا گزر ہو رہا ہے، لیکن
یوم الدین وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج الگ ہو جاؤ، اس چیز پہ بھی ہمارا ایمان ہو. کیا ہو؟ ایمان ہو. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بھی اس چیز پہ بھی ہمارا ایمان ہو کہ پریشانی جو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا. بیماری جو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ایسا نہیں کہ فلانا آدمی کا منہ دیکھ کے ہم آج کام پہ نکلے تھے اسی لیے ہمارا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا. ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے ہم ملاقات کیے، صبح صبح بھیٹ ہو گیا منحوس آدمی، اور راستے میں ہمارا کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتا ہے. جادوگرنیاں اور جادوگر بھی ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، یہ حق ہے. جادو، سحر، نظر حق ہے. لیکن یہ جو بھی عمل ہوتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کسی کے اوپر اگر جادو اثر کر گیا یا کسی کے اوپر نظر اثر کر گیا تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. ہم نے پہلے ہی کلمہ پڑھا، آمنت باللہ تو بعد میں آیا نا مجمل. سب سے پہلا کلمہ کیا آیا؟ کلمہ اول کلمہ. اسی میں سب سے پہلے خلاصہ ہو گیا کہ جادو کے اندر طاقت دینے والا ذات کون؟ کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ. نظر کے اندر طاقت دینے والی ذات کون؟ کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ. یہ سب سے پہلے کلمے کے اندر آ گیا، بعد کے اندر کلمے کے اندر یہ آیا. تو سب سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کروا دیے کوئی طاقت نہیں ہے. نہ آپ کو کوئی نظر لگا سکتا، نہ آپ کو کوئی ناچ سکتا ہے جسے ہماری زبان پہ کہا جائے، نہ آپ کے اوپر کوئی جادو چلا سکتا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. ورنہ میں تو یہ چیلنج تک کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، اتنی طاقتیں اتنی شکتیاں ہیں، بھیجیں ہم بھی تھوڑا مشاہدہ کریں، تھوڑا ہم بھی پریشانیوں میں گھریں. لا الہ الا اللہ نہیں ہے. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی، کبھی آدمی تندرست حال ہو، کبھی فقیری آ جائے، کبھی غریبی آ جائے، کبھی بیماری آ جائے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کسی سے لڑائی ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی، والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی چیز بھی اور بری چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا بیماری کیوں آتا ہے، پریشانی کیوں آتا ہے، یہ بھی سن لیں. ہم سب مومن ہیں، کہاں ہیں اور کس کے امت ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی امت ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر آئے اور سب کے امت ہے. کسی کا 1 ہے، کسی کا 2 ہے، کسی کا 100 ہے، کسی کا 1000 ہے، کسی کا پورا شہر ہے، کسی کا پورا ملک ہے، سب کا ہے. لیکن ہم جو امت ہیں وہ خیر امت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقام تمام امتوں میں سب سے زیادہ رکھا ہے. لیکن ہم اگر اپنی کچھ کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہاں پر ہمارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اس مقام تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو کوئی مصیبت دے دیتے ہیں، کوئی پریشانی دے دیتے ہیں. پھر وہ پریشانی میں کیا ہوتا ہے؟ صبر کرتا ہے،
شکر کرتا ہے اور وہ صبر اور شکر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ پریشانی میں گھستا رہتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن تک وہ بیمار ہوتا ہے اس کی زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو گناہ تو ختم ہو گیا، بچا کیا؟ نیکی تو ختم ہونے والی چیز نہیں۔ توبہ کرنے سے نیکی ختم ہوتی ہے؟ توبہ کرنے سے تو اور نیکی بڑھتی ہے، گناہ ختم ہوتا ہے۔ تو جب بیماری کے عالم میں بندہ رہتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بندہ رہتا ہے اور صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے تو اس کے جو گناہ جو ہیں اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ بچتا کیا ہے؟ صرف خالص نیکی بچتا ہے، اور جب وہ نیکی بچتا ہے تو پھر وہ جو مقام جو ہمارے لیے رکھا ہے اس مقام کو بندہ پہنچ جاتا ہے نا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کے نہیں رکھتے، دوری اپنا رشتہ اللہ سے کاٹ لیا، تب وہ کاٹ لیا تو نیکی نہیں کر رہا، بھلائی کا کام نہیں کر رہا، خیر کا کام نہیں کر رہا۔ دیکھو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس کو کوئی مصیبت دے دیا اور وہ مصیبت میں صبر کیا، شکر کیا، اس کے گناہ جھڑیں اور صرف اس کے خالص نیکی بچے تو پھر اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ والقدر خیر شر من اللہ تعالی۔ یہی چیز اس چیز کے ہمارے اوپر ایمان ہو، اور ہمارا جب تک ایمان مکمل اور کامل نہیں ہوگا ہم پکا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ والبعث بعد الموت، اور دوبارہ موت کے بعد زندہ ہو جانے کا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا، مٹی سے بنایا یا کیسے بنایا، ایک شک و شبہ ہے، پھر قبر میں ڈال دیا جائے گا تو پھر مٹی کیڑے کھا کھا کر ہمارے جسم کو ختم کر دیں گے، ہڈیاں تک محفوظ نہیں رہے گی، ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا، سالوں بعد لوگ ہمارے نام تک بھول جائیں گے، خاندان والے بھی بھول جائیں گے، اپنے والے بھی بھول جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ لیکن کریں گے جس طرح اللہ نے پہلے بغیر کسی مجسمے کے ہمیں بنایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے، آخرت کے دن کھڑا کریں گے۔ والبعث بعد الموت، اس چیز پہ ہمارا یقین ہو، ایمان ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہے اسلام کا کل مجموعہ، جو دنیا بھی ہے اس میں آخرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو مکمل کامل مومن بنائے اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ مدرسہ آپ ہی کے تعاون اور آپ ہی کی امداد سے چلتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا۔ آپ دل کھول کر بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، کیونکہ یہ صدقے جاریہ میں شمار ہوگا، جو ہماری وفات کر جانے کے بعد بھی یہ ہمارے نام اعمال میں ان کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس لیے آپ کو اللہ نے جن چیزوں سے بھی نوازا، مخلص دل سے اخلاص کے ساتھ 5-10 جو بھی ہو تعاون کریں اور ثواب کا مستحق کریں۔ مولانا وہاں کی طرف سے بھی بول دیجیے، بول دیجیے۔